अस्सलामुअलैकुम, इब्न इस्कंदर खान जी। दोस्तों, बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बात करूँगा जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब की शख्सियत पर। पाकिस्तान के इस वक्त के मैं उन्हें लिविंग लेजेंड कहूँगा। बहुत ही ज़्यादा वो मालूमात रखते हैं उन इवेंट्स के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को चेंज किया है, तब्दील किया है। उनके चश्मदीद गवाह हैं, लोगों ने किताबें लिखी हैं, सुनी सुनाई किस्से कहानियाँ सुनाए हैं। और जनरल फैज़ अली चिश्ती माशाल्लाह 96 साल 97 साल के होने को हैं। तो इन्होंने ये सारे वाक़यात अपनी आंखों से देखे हैं। तो उनके ये लास्ट इंटरव्यू उनका लिया है एजाज सैयद साहब ने टॉक शॉक यूट्यूब चैनल के लिए। मैंने सारा इंटरव्यू सुना है और मुझे मज़ा आया है। बड़े अरसे बाद चिश्ती साहब को देखा है, माशाल्लाह सेहत भी बहुत अच्छी है और उनकी गुफ्तगू इंटरव्यू लिया भी बहुत अच्छा है। एजाज सैयद साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है, आप ज़रूर देखिए इस इंटरव्यू को। मैं आपको दिखाता लेकिन वो कॉपीराइट्स की वजह से मैं आपको वो इंटरव्यू सुना नहीं सकता, वरना कुछ चीज़ें तो मैं आपको अपनी इस वीडियो के दौरान ही सुनवाता भी। वो कॉपीराइट्स की वजह से यूट्यूब वाले बाद में एतराज़ात उठा देते हैं, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा नहीं। आप खुद सुनिए। मैं आपको 1 घंटा 50 मिनट का तकरीबन ये इंटरव्यू है और ये टॉक शॉक टीवी के लिए दिया है एजाज सैयद साहब ने। आप ज़रूर ये इंटरव्यू देखिए। जो लोग सियासत, पाकिस्तान की सियासत के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, कुज़े में समंदर बंद किया है इसमें। पाकिस्तान बनने से पहले वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर पाकिस्तान की आज की सियासत तक के तकरीबन मुकम्मल हालात फैज़ अली चिश्ती साहब ने वो बताएं इस इंटरव्यू में। आप ज़रूर देखिए। अब मैं फैज़ अली चिश्ती साहब पर बात करने से पहले ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। इसमें जो चीज़ें मैं बयान करूँगा, मैं अपनी कोई चीज़ बयान नहीं करूँगा। अपनी मैं एक राय ज़रूर दूँगा, लेकिन मैं अपनी राय इस तनाजुर में दूँगा जो जनरल फैज़ अली चिश्ती साहब के इस इंटरव्यू के वाले से ख़ास तौर पर। इससे पहले भी मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यू सुने हैं, बहुत सी किताबों के वो ऑथर भी हैं, 1-2 किताबें भी उनकी मैंने पढ़ी हैं थोड़ी बहुत। तो उनके बारे में उनकी शख्सियत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की फ़ौज के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, सुपर स्मार्ट, लेजेंड, इंटेलेक्चुअल अस्करी वाले से मैं बात कर रहा हूं और एक ट्रू पाकिस्तानी सोल्जर। मैं फैज़ अली चिश्ती साहब के बारे में यह राय रखता हूं कि एक सच्चे मुहब्बुल वतन पाकिस्तान के सिपाही थे वो। उनकी शख्सियत पर बहुत सी बातें होती रही हैं और ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा बातें हैं कि जनरल चिश्ती ने उन्हें फांसी से पहले कत्ल कर दिया था, ऐसी बातें भी हमने सुनी। ज़िया साहब का जो क्यों था उसमें फैज़ अली चिश्ती का क्या, क्योंकि फैज़ अली चिश्ती को ज़िया साहब कहते मुर्शिद कहा करते थे। तो ज़ाहिर है जिस शख्स को जनरल ज़िया जैसा शख्स अपना मुर्शिद कहता हो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस मिजाज का होगा, कितना ताकतवर होगा कि जनरल ज़िया और जिसके बारे में जिसे मुर्शिद कहे वो शख्सियत क्या हो सकती है। तो बड़ी शख्सियत हैं। इसलिए मैं फिर एक बार अर्ज करूँगा, आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। आधे में आप छोड़ देते हैं, बाद लोग दरमियान में बेढंगे किस्म के फिर एतराज़ात उठाते हैं कि भाई आप ये गलत। यार पूरी बात को सुना करो, पीछे से आगे से सारी बात को फिर समझ आएगी। आप एक नुक्ता बीच में से वीडियो के आखिरी ऐसे का 1 मिनट देखते हो, देख के पीछे आप सुनते ही नहीं। मैंने कहा क्या, कादियानियत के मसले पे जो वीडियो मैंने बनाई थी, आप देखें पूरी वीडियो, वो ज़रा लंबी वीडियो है, आप देखें मैंने उसमें मुकम्मल क्या कहा। आखिरी एक ऐसे को उठा के तो आप कादियानियों को मुसलमान साबित करने पे तुले रहते हो। ये कोई तरीका भी नहीं है। मैंने कहा है कादियानी काफिर हैं उस वीडियो में, तो मैंने पूरे सबूत दिए हैं उसमें। आप पूरी वीडियो देखिए। मैंने उनके कुफर का है कि आज तक किसी मौलवी ने वो सबूत नहीं दिए जो मैंने अपनी वीडियो में दिए हैं। आखिर में वैसी ही अड़ीके निकालते हो ये वो। अगर तुम्हें कादियानी होने का शौक है, जहन्नम में जाओ बेगैरत लोगों। जो इतने घटिया लोग हैं, घटिया किस्म के कमेंट्स करते हैं, तुम्हें कादियानी मुसलमान नजर आते हैं, उससे बड़ा बेगैरत कोई है ही नहीं है जिसे कादियानी मुसलमान नजर आता है। कादियानी कैसे मुसलमान है? खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते। मैंने और एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी के हर पहलू का मैंने उस पर तस्करा किया है। 40 मिनट की 45 मिनट की वीडियो है। आखिरी 1 मिनट देख के आप तबसरा मत करें प्लीज़, सारी वीडियो देखें उसके बाद कोई राय दें। अब आज भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप इसका कोई एक ऐसा उठा के उस हवाले से न करें। मैं मदद के साथ ये कहूँगा
کہ آگے پیچھے سے دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا. اگر میں نے کہیں پہ کوئی غلط بات کہہ دی ہے میں آپ سے ایکسکیوز کروں گا اسی، اور میری بلکہ اصلاح بھی ہو جائے گی کہ آئندہ میں وہ غلطی انشاءاللہ نہیں کروں گا. مجھے تو آپ کے اچھے فیڈز بیک کا، مثبت فیڈز بیک کا انتظار رہتا ہے، تو اس لیے اپنے فیڈز بیک آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ پہلی اس بات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ اڑیگنے کا. ویسے تو میں خوبصورت آدمی ہوں، اگر میری شکل آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ آپ کی بدقسمتی میں کہہ سکتا ہوں. جس کو ابن اسکندر خان کی شکل بھی پسند نہیں ہے تو اس بدبخت کو پتہ نہیں ہے کیا پسند ہے. یار پوری ویڈیو دیکھو، اس کے بعد آپ. بہرحال ٹاپک پہ آتے ہیں. جنرل فیض علی کی کچھ بات تو میں نے تعریفی کلمات میں فیض علی چشتی صاحب کے بارے میں کچھ تو عرض کیا ہے. فیض علی چشتی صاحب جلندھر میں پیدا ہوئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار میں وہ لیفٹیننٹ تھے برٹش آرمی میں. تو ظاہر ہے برٹش آرمی میں ان کی ابتدائی جو تربیت تھی وہ برٹش آرمی میں ہوئی تھی. تو اس والے سے انگریزی بھی بہت اچھی بولتے ہیں ماشاءاللہ. انتہائی ڈسپلن، انتہائی خوش لباس، خوش شکل بھی ہیں. ابھی 97 سال کی عمر میں آپ یہ انٹرویو دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو کیسی برکت دی ہوئی ہے کہ 97 سال کی عمر کا کوئی آدمی اس طرح اب کچھ قوت سماعت میں ہے. وہ انٹرویو لینے کے دوران جب اعزاز صاحب سوال کر رہے ہیں تو بہت سوالوں کو وہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. قوت سماعت پہ کچھ ہے، لیکن 97 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بڑی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بھی بہرحال جتنے وہ ایکٹیو ہیں ان کی گفتگو سنیے تو میرے خیال میں آج کے کئی نوجوانوں سے چشتی صاحب 97 سال کی عمر میں ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ عنایت ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کہ وہ ایک سچے پاکستان کے مجاہد ہیں، پاکستان کے ایک سچے سپاہی رہے ہیں. اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، انہوں نے سرو کیا ہے پاکستان کو ایز اے سولجر اور زبردست سرو کیا ہے. پہلے میں انہوں نے اس انٹرویو میں شروع میں آپ جب دیکھیں گے یہ انٹرویو جو اعزاز سید صاحب نے دیکھا ہے تو پاکستان سے پہلے کے کچھ حالات کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اپنی برٹش آرمی میں آنے کا، اس وقت کے حالات کا، انگریزوں کی ورلڈ وار 2 کی وجہ میں سے جو مجبوریاں ہیں، جو ان کے مختلف محاذ ہیں، اس حوالے سے بھی. اس لیے تاریخ کے طالب علم اس حوالے سے ان کے انٹرویو کے پہلے جو 10 منٹ ہیں اس میں تو اس طرح کی باتیں ہیں. پھر آگے آئے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاست پہ آئے ہیں. تو پاکستان کی سیاست میں 1950 سے 1960 جو پاکستان کی سیاست کا آپ اسے کہہ لیں گے فرسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان ہسٹری، پاکستان کی تاریخ کی پہلی دہائی. کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئیں. انفراسٹرکچر اس دہائی میں اچھا بنا، جو سچی بات ہے پاکستان کا. جنرل صاحب نے بھی بالکل اچھا، یہ بات میں آپ کو کہوں، جنرل صاحب مجھے لگتا ہے سچ کہتے ہیں. دیکھیں بعض جنرل بھی جھوٹ بھی کہتے ہیں، بعض جنرل جھوٹ بھی کہتے ہیں بلکہ بہت ہی زیادہ جھوٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک سچا جنرل بھی ہے. میں سے یہ بھی کہوں گا کہ جنرل فیض علی ان کی گفتگو سے آپ خود بلکہ اس انٹرویو کو پلیز ضرور دیکھیں، پورے انٹرویو کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جنرل جھوٹا جنرل نہیں ہے، سچا جنرل ہے. بہرحال پاکستان کی سیاست کی جو پہلا ڈیکٹ تھا 1950 سے 60 کی دہائی پر، اس میں ریشہ دوانیاں بھی ہوئیں، سازشیں بھی ہوئیں ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے کے لیے، جو ہمارا ایک ہے بلکہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے، اقتدار تک جانے کے لیے سازشیں ہوتی رہتی ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ کوئی نوکھی بات نہیں ہے. اصول اقتدار کے لیے آپ میکاویلی کی وہ تھیوری پڑھیں، دا پرنس میں تو میکاویلی بھی سازشیں کرتا ہے، وہ تو سبق ہی وہ سازشوں کا پڑھاتا ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے ہیں جس دن ان کو پھانسی ہو رہی تھی رات کو وہ میکاویلی کی کتاب وہ پڑھ رہے تھے، دا پرنس پڑھ رہے تھے. اس کتاب کو آپ پڑھیے، اس میں اس کے سیاسی آئیڈیالوجی پڑھیے، اس کی پولیٹیکل تھاٹس کا مطالعہ کیجیے، آپ کو الگ پتہ جائے گا. تو جو سازشیں یا اقتدار کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، تو یہ تو جدید عراق کے جو پولیٹیکل فلاسفر ہیں، جو تھنکر ہیں، ساری سازشوں کا ہی سبق پڑھاتے رہے ہیں. آپ پولیٹیکل سائنس کے اگر اسٹوڈنٹس ہیں یا پولیٹکس کے ہیں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیں تو سچ یہی ہے کہ وہ سازشوں سے ہی یہ سارا نظام ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو انفراسٹرکچر تھا، جو بنیادیں بنی 1950 سے 1960 تک، اتنی کمزور نہیں تھیں، بہتر تھیں، اچھی تھیں. پھر 1960 سے لے کے فاطمہ جناح کے 65 تک الیکشن تک اچھا کام ہوا. وہ خاص طور پر 60 سے لے کے 65 تک
یہ تو انتہائی تیز پاکستان کی ترقی کا تیز ترین ترقی کا دور تھا. پھر وہاں پر جب فاطمہ جناح کے خلاف جو کچھ کیا گیا تو اس کو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، میرا ایک دوست کہتا ہے یہ فاطمہ جناح کی بدعا لگی ہے پاکستان کو. ہو بھی سکتا ہے، اللہ پاک کریم ہے. بہرحال زیادتی بہت ہوئی ہے. اب فاطمہ جناح پر زیادتی کس نے کی ہے یہ بھی میں تاریخ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں. فیض علی چشتی صاحب نے اس حوالے سے کچھ کہا ہے، آپ وہ بھی سنیے. اور مجھے خود میری رائے اگر پوچھیں تو بالکل فاطمہ جناح کی کچھ بدعا یقیناً لگی ہوگی. جو فاطمہ جناح کے ساتھ اور خاص طور پر سب سے زیادہ پاکستان کو جو بدعا لگی ہے اسے چھوڑیں. اس کی دعا کا اثر یہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی فاطمہ جناح کی دعا لگی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اس کی شادی پر سوال کرتا تھا کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی. قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کے والے سے خرم دستگیر کے والد غلام دستگیر خان کو بھی فاطمہ جناح کی دعا لگی ہوگی، جو فاطمہ جناح کی کتیا کے گلے میں تصویر ڈالی ہے اس نے. تو بدعا تو یقیناً لگی ہوگی. وہ قائد اعظم کی وہ عظیم بہن، اور فاطمہ جناح کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، اسے مادر ملت ویسی نہیں کہا جاتا. ایک عظیم خاتون، اس کے بھائی نے ہمیں پاکستان دیا تحفے میں، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی، بہت ہی جدوجہد کی. اور اس کے ساتھ اس قوم نے جو سلوک کیا ظاہر ہے پھر اس کا اثر تو ہوگا. اللہ سب بہرحال اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، دلوں میں اللہ دیکھ رہا ہے. جو تم ظاہر کرو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو تم پوشیدہ رکھو، چھپا کے کرو، پردوں میں کرو، اللہ بہرحال دیکھ رہا ہے. تو ایک وہ 60 کے ڈیکڈ میں یہ سسٹم تھا. پھر اس کے بعد جنرل چشتی صاحب نے جو رائے دی ہے، خاص طور پر یہاں سے آگے میں اصل بات کہانی شروع ہوگی. سقوط ڈھاکہ کے بعد جنرل چشتی صاحب، مزے کی بات ہے، 65 کی وار خود لڑنے والے ہیں. اس کے ایک ایک جنگ کے ایونٹ کے وہ خود گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں. کیونکہ ہر معاہد جنگ پر یہ ایسے، اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کا سولجر میں انہیں کہتا ہوں کہ جنرل چشتی آپ کو ہر معاہد جنگ پر شہادت کا مرتبہ اللہ نے ان کو نہیں دیا. شہادت کا مرتبہ ان کی قسمت میں شاید نہیں تھا، ورنہ ہر معاہد پر جنرل چشتی آپ کو ملے گا. 71 میں بھی تو ایک بہادر جرنیل تھے. تو وہ 65 کی جنگ کے جو اصل حقائق ہیں اور 71 کی جو ہماری جنگ ہے اس کے جو اصل حقائق ہیں، کیا بنگلہ دیش میں ہوا، کیا سیالکوٹ میں ہوا، کیا کہاں ہوا، کیا کشمیر میں ہوا، اس جنگ کے ایک ایک واقعہ کے وہ جنرل چشتی صاحب. باقی لوگوں نے، میں نے کہا پہلے شروع میں کہ خیالی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابیں لکھی ہیں اپنی سپیکولیشنز پہ، سپیکولیٹ کیا ہے. ان میں حقائق بھی کچھ ہو سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ مکمل جھوٹ ہی کہہ رہے ہیں، سب کو ہر کوئی جھوٹ ہی بول رہا ہے. میں بھی کہ کچھ اس میں جن لوگوں نے بھی ان پہ کتب لکھی ہیں، قلم اٹھایا ہے تاریخی حوالے سے، تو جو قلم اٹھانے والے ہیں انہوں نے کچھ اپنی تحقیق یقیناً کی ہوگی، کچھ تحقیق کر کے انہوں نے بات کی ہوگی. لیکن یہ جنرل فیض علی چشتی، کیونکہ ان کی بات انتہائی آتھینٹک اس لیے مانی جائے گی کہ وہ چشمدید گواہ ہیں، بلکہ ان جنگوں کا خود حصہ رہے ہیں. تو 71 کے سقوط ڈھاکہ کا انہوں نے تفصیلی ذکر کیا ہے اس میں. اس کے بعد جو خاص بات جو اس ویڈیو کی سب سے اہم باتیں ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جنرل فیض علی چشتی پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ بھائی پھانسی تو بعد میں، بلکہ اس کو تو پہلے ہی مار دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو. تو ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل فیض، اور الزام لگتا ہے جنرل چشتی صاحب پر. اس زمانے پہ اب مونچھیں سفید ہیں، اس زمانے میں وہ کالی مونچھیں تھی ذرا. تو ابھی مونچھیں ان کی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ جچتی بھی ہیں، شیو بھی ہوئی ہے، یہ جو لیٹسٹ ٹو ہے، اور ان کے ساتھ مونچھیں بھی جچتی بھی ہیں. تو اس کو انہوں نے جواب دیے ان سوالوں کے بھی، کھل کے جواب دیے ہیں، سوال بھی بڑے کھل کے کیے ہیں اعزاز سید صاحب نے. تو یہ ایک بار پھر آپ کو کہوں گا، اعزاز سید صاحب نے انٹرویو لیا ٹاک شاک یوٹیوب چینل پہ، یہ ضرور دیکھیے. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے ایک تو یہ کہا جی کہ مارشل لا کیوں لگا، تو اس کو انہوں نے جواب دیا مارشل لا بھائی مارشل لا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں لگے ہیں اس میں آپ فوج پر ملبہ ڈالیے. ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب سے بھی ایک بچے نے
ایک نوجوان نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جنرل ہیں تو آپ تو ڈیفنس سے آپ کا تعلق ہے، آپ بار بار یہ مارشل لا لگا کے اقتدار پہ آتے ہو، تو آپ کو یہ سیاست میں آنے کا کس نے کہا ہے اور کیسے؟ تو جنرل مشرف بھی بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، جنرل فیض علی چشتی نے اچھا جنرل مشرف پر بھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ جنرل پرویز مشرف بھی بلا کے ذہین انسان تھے اور ماشاءاللہ فن گفتگو میں بھی زبردست ہے، ان سے جیتنا کوئی آسان بات نہیں۔ ٹیبل پہ ان کے ساتھ یہ پاکستان کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی سیاستدان یا آج کے یہ ٹٹو قسم کے جنرل پرویز مشرف کے سامنے بیٹھے کے قابل بھی ہوں گے، زبردست، وہ بھی سپر پروفیشنل جنرل تھا۔ تو اس نے آگے سے کہا، اس سے پوچھا کیوں سیاست میں آپ آتے ہیں، اور یہ اس نے کہا ہم سیاست میں تو نہیں آیا۔ کون لایا؟ مجھے نواز شریف لایا ہے، انہوں نے کھل کے کہا تھا، آپ سنیے گا وہ انٹرویو بھی۔ تو جنرل فیض حمید سے یہی سوال تقریباً اس انٹرویو میں پوچھے گئے، اعزاز سید صاحب نے پوچھے کہ آپ، تو اس نے وہ کیوں کی بات، اس نے کہا یار بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان آرمی میں آتے ہیں، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے ہم جان کی بھی قربانی دینا چاہتے ہیں، پاکستان کا ہر سپاہی، ہر جرنل، تو کیوں دینا چاہتے ہیں کہ کسی دشمن کے خلاف ہماری جنگ ہو تو ہم دشمن کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے پاکستان کے لیے جان دے دیں۔ یہ ہر فوجی اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، جو سچا پاکستانی سولجر ہے، پاکستان کا سچا سپاہی ہے، وہ کسی بھی دشمن کے خلاف پاکستان کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، اور یہی ایک سچے پاکستانی فوجی کی یہ بات نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کو ایسے ہونا چاہیے۔ پاکستان سے امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستان کے لیے اگر جان کی قربانی ایک عام پاکستانی کو بھی دینی پڑے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کی عظمت کے لیے، سربلندی کے لیے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پاکستان کو ہمیں اوپر رکھنا ہوگا۔ تو جنرل چشتی نے بھی یہ کہا، اس نے کہا یار ہم تو پاکستان کے لیے، جنرل چشتی صاحب نے کہا کہ لڑنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے الیکشن میں جیتنے کے بعد ان کو مشورہ دیا، پوری بات کھل کے انہوں نے بیان کی، ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ بھٹو صاحب آپ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، جنرل ضیاء نے بھی یہ مشورہ دیا۔ اور مزے کی بات ہے جنرل چشتی سینئر تھے، جنرل چشتی صاحب پر بھٹو صاحب نے زیادتی کی کیونکہ ان کی مونچھوں سے قد بھی لمبا تھا۔ بھٹو صاحب کو یہ بھی تھا، یہ فوبیا تھا، وہ اپنے سے لمبے قد والے آدمی سے نفرت کرتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو، اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا تقریباً 5 فیٹ اینڈ 8 انچز اس کا قد تھا، قد بھٹو کا درمیانہ تھا، خیر نواز شریف سے تھوڑا بڑا ہی تھا، تو بہرحال اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا۔ تو جنرل ضیاء کا اور ان کا تقریباً 5 فٹ 8 انچ قد دونوں کا برابر تھا، تو وہ قد کی وجہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، تو جبکہ جنرل چشتی جو تھے وہ ٹالر تھے، لمبے بھی تھے، مونچھیں بھی تھیں، زیادہ بارو قسم تک کا، تو بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کو مناسب سمجھا، بہرحال اس نے آرمی چیف بنایا۔ تو چشتی صاحب کے دل میں یقیناً یہ بات ہوتی تو ہے یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان پر زیادتی ہوئی بھی تھی اور بھٹو صاحب نے کی تھی۔ تو چشتی صاحب نے اس حوالے سے پھر بات بھی کی ہے کہ بھٹو صاحب نے، ضیاء نے کہا مرشد کیا کیا، ضیاء ان کو مرشد کہا کرتے تھے چشتی صاحب کو، انہوں نے کہا مرشد کیا، ہر بات پہ وہ مرشد کہہ کے مخاطب ہوتے اور کہتے مرشد اب کیا کیا جائے مرشد۔ تو جنرل چشتی صاحب نے ٹو دا پوائنٹ بڑی خاص بات یہاں پر کی، اس نے کہا یار ہمیں کہا تو ہم نے 4-5 آدمی فلاں جگہ مار دیے، فلاں جگہ۔ تو پھر بھٹو صاحب کو، میں نے جنرل ضیاء کو کہا کہ یار، جنرل ضیاء صاحب نے کہا یار بھٹو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو دبانے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے ہمیں فوج نکالنی پڑے گی روڈوں پر، اور عوام کو تھوڑا سا دبانا پڑے گا، عوام کو دوبارہ اپنے گھروں میں دھکیلنا پڑے گا، یہ گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو ہمیں روکنے کے لیے۔ تو جنرل چشتی نے یہ بھی کہا، انہوں نے پھر جنرل ضیاء کو کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم پاکستان کے کہنے پہ پہلے بھی یہ کچھ لوگ مر بھی گئے ہیں سارے، تو ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں،
بھٹو صاحب کے کہنے پر ہم پاکستان کے لوگوں کو نہیں مار سکتے. ہمارا کام تو پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، دفاع کرنا ہے، بجائے دفاع کرنے کے ہم پاکستان کے لوگوں کو ماریں گے. یہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ ہے بنیادی وجہ مارشل لا کی. جنرل ضیاء کے مارشل لا کی یہ بنیادی وجہ ہے. جنرل چشتی نے کھل کے یہ بات بھی بیان کی. اس کے بعد کے سیاسی حالات پر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں کوئی اور ویڈیو بناؤں گا، اس پر بھی میں بات کروں گا. اس کے بعد کے بھی سیاسی حالات پر، آج کے سیاسی حالات پر بھی جنرل صاحب کی بہت ہی گہری نظر ہے. اور انہوں نے بعد میں جنرل ضیاء کے مارشل لا کے بعد، جنرل ضیاء کے دور اقتدار کے بعد 2-3 سال بعد جنرل صاحب تو ریٹائر ہو گئے تھے، جنرل فیض علی چشتی صاحب، لیکن اس کے بعد یہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی پاکستان کی سیاست پر. بہرحال ان کی گہری نظر رہی. عملی طور پر پولیٹکس میں وہ نہیں آئے، بلکہ آتے اگر اسی وقت آ جاتے تو شاید آج پاکستان کے کامیاب سیاستدانوں میں اوپر ہوتے، لیکن اس وقت ان کے ہوں گے حالات، کچھ مجبوریاں ہوں گی کہ کیوں پریکٹیکل پولیٹکس میں یا سیاست میں وہ نہیں آئے. لیکن اب بھی ان کی میموری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو انہوں نے اس کے بعد 80 کے ڈیکرز، 90 کے ڈیکرز، 2000 سے 2010 اور خاص طور پر عمران خان کے دور تک کے حالات پر مختلف سوال بھی کافی اوکھے سوال کیے ہیں ان سے. اور ماشاءاللہ جنرل صاحب، میں یہاں پر آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو سلوٹ بھی کرتا ہوں. کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں، مجھ پہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ ابن اسکندر خان تم فوج کے خلاف بولتے ہو. فوج والے میرے بچے ہیں، فوج والے میرے بھائی ہیں، میں اپنی فوج سے محبت کرتا ہوں. یہ بھی ایک فوج کا جرنیل ہے، ریٹائر جرنیل ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے جنرل چشتی صاحب، آپ سچ کہتے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں. اور آپ کی جرنیلی کو بھی میں سلوٹ کہتا ہوں اور آپ کے سچ کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں. جرنیل تو اچھے ہوتے ہیں، یہ کس نے کہا کہ جرنیل اچھے نہیں ہوتے؟ لیکن جو وہ پولیٹکس میں جرنیل بار بار چھلانگ لگائے گا اور اپنی من پسند حکومت کو اوپر لانے کے لیے، اپنی پسندیدہ شخصیت کو لانے کے لیے، ایک عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے، کسی اور کی حمایت میں کھڑا ہو جانے والے جرنیل کے لیے، تو ایسے والے سے پھر فوج کے خلاف اگر میں بولوں گا تو انشاءاللہ ان کے کان کھینچوں گا، جس طرح میں اپنے بچے کے کھینچتا ہوں. میرا یہ حق ہے، میرے ٹیکس سے میں اس کو فوج کو پالتا ہوں، میرے ٹیکس سے یہ فوج پلتی ہے. ہیں تو میرے بچے، لیکن میرے بچے شرارت کریں گے تو میں کیوں انہیں شرارت کرنے کی اجازت دوں؟ میرے بچے کوئی غلط کام کریں گے تو میں انہیں پیار سے بھی روکوں گا اور تھوڑا غصے سے بھی روکوں گا. یہ میرا بھی حق بنتا ہے اور یہ ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے. ہاں، اس حد تک جانا یہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل کہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس حوالے سے جانا یہ تو غداری ہے. اور یہ غداری اس حوالے سے جانا کہ پاکستان کی فوج کی جڑیں کھوکھلی کی جائیں. پاکستان کی فوج کے خلاف اس حوالے سے جو بات کرے گا اس سے بڑا گھٹیا اور ذلیل آدمی تو کوئی ہی نہیں ہے. یہ ہمارے محافظ بھی ہیں، یہ ہمارے بچے بھی ہیں. اور پاکستانی فوج سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہر پاکستانی کو. اور عمران خان یہی کہتا ہے. وہ تو عاصم منیر کا کچھ رول ہے جو غلط ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ عمران خان کہتا ہے تو وہ غلطی کرے گا. تو عمران خان کو یہ حق حاصل ہے وہ یہ کہے. اگر عاصم منیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر وقت اپنی توپوں کا، اپنی گنوں کا رخ عمران خان کی طرف کر دے، اسے یہ حق حاصل ہے، تو پھر عمران خان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ عاصم منیر کو ایکسپوز کرے اور اسے کہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. اس وجہ سے اس بات کو اتنا خیر زندگی موت کا مسئلہ بنانا بھی نہیں چاہیے. بہرحال سویلین کا فوج کی عدالتوں میں یا فوجی کورٹس یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سویلین کورٹس ہیں، سویلین کورٹس پر مقدمے کرو. 200 مقدمے تم نے کیے ہیں، خدا پہاڑ نکلا چوہا، ایک ٹکے کی بات نکلی نہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک بندے پر آپ نے 200 کیسز کیے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری بدماشی ہے، بےایمانی ہے، سب کچھ ہے، اس نے کچھ گناہ نہیں کیا ہوا. اگر عمران خان نے کوئی غلط کام کیا ہے، ایک کام کو پکڑ کے اسے پھانسی لگا دیں، بھلے وہ توشہ خانہ ہے یا القادر یونیورسٹی ہے یا شوکت خانم ہاسپٹل ہے. ایک کیس کو پکڑو، ایک کیس میں پکڑو. کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، عمران خان کے خلاف FIR. پشاور میں ہوتا ہے، عمران خان کے خلاف FIR. کراچی میں، لاڑکانہ میں، نواب شاہ میں، خیرپور میں، باولپور میں. الو کے پٹھو بغیرتو، یہ عوام کو اتنی سمجھ ہے؟ تم اس حد تک گھٹیا رانا ثناء اللہ ہیں یا کچھ ہیں، تم اس حد تک گر چکے ہو، اس حد تک گھٹیا ہو گئے ہو کہ ہر جگہ عمران خان کا. تو اس سے بڑا مذاق کیا؟ تم نے تو پاکستان کی عدالتوں کو تم نے مذاق بنا لیا. ویسے تو آئی وکری پاکستان کی عدالتیں، وکری پاکستان کی سیاست وکھرے رنگ کی ہے، پاکستان کا جرنیل وکھرے رنگ کا ہے، پاکستان کا فوجی وکھرے رنگ کا، پاکستان کی قومی اسمبلی وکھرے رنگ کی، رانا ثناء اللہ کا اپنا وکھرا رنگ.
تمہارا وزیر داخلہ ایک وکھرے ہی رنگ کا ہے، ہر حوالے سے آپ دنیا سے وکھرے شخرے ہی ہیں، دنیا کو دیکھو وہ کیسے چل رہی ہے۔ تو بہرحال وہ دوسری طرف میں نکل گیا تھوڑا سا۔ تو جنرل چشتی کے حوالے سے یہ انٹرویو دوستوں، میں آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ انٹرویو ضرور دیکھیے، خاص طور پر جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ تو لازمی ہی دیکھیں۔ اس انٹرویو میں پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جنرل، اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں جنرل فیض علی چشتی صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح کے کچھ اور انٹرویو بھی دے دیں، اور ان کے سینے میں جو راز ہیں اللہ کرے۔ اور جو میں تو چھوٹی درجے کا ایک عام سا یوٹیوبر ہوں، نیا ابھی آیا ہوں اس فیلڈ میں، وہ بھی میں نوجوان ہوں کیونکہ میری ایج بھی کم ہے، تو جب سنجیدہ ہو جاؤں گا تو جنرل فیض علی چشتی تک رسائی ہوگی، تو ان کے اور بھی انٹرویو لینے چاہیے۔ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا جن لوگوں کو جو کے پاس ہے وہ جو اپروچ کر سکتے ہیں، وہ جنرل فیض علی چشتی کے سینے میں بڑے راز ہیں، میرے خیال میں ان کے سینے میں بڑے راز ہیں پاکستان کی، کچھ راز انہوں نے کھلوائے ہیں۔ اعزاز سید صاحب نے اس انٹرویو میں، لمبا انٹرویو ہے 1 گھنٹہ 50 منٹ کا نا، تو کچھ راز تو کھلے بھی ہیں، لیکن ان کے سینے میں اور بھی بہت سے راز ہیں، ان سے بار بار انٹرویو ہونے چاہیے، اور ان کی وجہ سے، جنرل فیض علی چشتی کی وجہ سے پاکستان کے عام عوام تک سچ پہنچنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں معروضات رکھی۔ آخر میں عرض کروں گا یہ ویڈیو ساری دیکھیے، یہ کچھ دوست آخر میں ابھی میری ویڈیو لگائیں گے اور شروع سے چھلانگ لگا کے ادھر آئیں گے، انہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ ویڈیو پیچھے سے دیکھنا شروع کریں، مکمل ویڈیو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں اچھا آدمی ہوں تو لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ میرے اور آپ کے پاکستان کا محافظ ہو، اللہ میرے اور آپ کے پاکستان کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔